अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं। कल 14वीं का चांद था, शब भर रहा चर्चा तेरा, किसने कहा चांद है, किसने कहा चेहरा तेरा। तो इसी तरह कल से बल्कि पिछले 72 घंटे से इमरान खान की ऑडियोज़ का चर्चा है। हर जगह पे, हर जगह जहाँ जाओ, जिसके साथ मिलो, जिससे फ़ोन पे बात करो, हर जगह बस एक ही बात है कि भाई ऑडियो आपने सुनी, आपने देखी, आपने क्या है इसमें, कि सही है, गलत है, झूठे है, क्या है। तो 72 घंटे की खामोशी के बाद आज जाके मुर्दा कफन फाड़ के बाहर आया है। और असद उमर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान को डराने और धमकाने के लिए ये ऑडियोज जारी की जा रही हैं जो जाली हैं। और यह बस इतनी सी बात की उसने। और जो फरीकीन में से आलिया का नाम है, वो जो थी आयला मलक, आयला मलक का भी सुना है, कोई ट्विटर पे था कोई कि इस पर मजम्मत करती हूँ, जो टीवी पे भी चला कि इसके बयान को मजम्मत की जाती है, ऑडियो जो रिलीज़ की गई हैं। लेकिन दोनों फरीकीन में से जो खुद मालिक मकान है इमरान खान और आयला मलक, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये जाली वीडियोज़ हैं, बल्कि उन्होंने आयला ने तो ये कहा कि गंदी हरकतें, किसी खातून की चीज़ें सामने लाई गई हैं, ये अखलाक से गिरी हुई हरकतें। लेकिन इमरान खान की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर, जो इसने 2-2.5 हज़ार लोगों का मजमा इकट्ठा किया था, वहाँ इसने खिताब किया उन लोगों को। और उसमें उसने कहा कि मुझे जो है ब्लैकमेल करने के लिए मेरी ऑडियोज़ और वीडियोज़ लाई जा रही हैं। लेकिन मसूद ने ये नहीं कहा कि ये जाली हैं या नहीं है। अगर हैं तो भाई पूरी ओवरसीज़ में यूथी भरे पड़े हैं, कोई भी चला जाए। अमेरिका में, बरतानिया में लेबॉर्ट्रीज़ जहाँ में, ये सारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जर्मनी में हैं, हर जगह पर मौजूद है। यूथी जाएँ, वैसे भी तो लाखों डॉलर इसको चंदा दे रहे हैं ना, उसमें चंदा करके इसको फ्राइजिंग करा लो तो लग पता जाएगा कि ये चीज़ असली है या नकली है। तो इसको, इसमें दो राय है ही नहीं कि ये चीज़ नकली है या असली है। अब ये इसका हल ये है कि अगर फरीकीन या तो इस ऑडियोज़ के हवाले से जो है चले जाएं, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट कराएं, या फिर कोर्ट में चले जाएं, इलेक्शन कमीशन में चले जाएं। अगर मुखालफिन को शक है तो वो चले जाएं इमरान खान के ख़िलाफ़। तो फिर वहाँ गवाहियाँ और शहादतें आएंगी तो फिर पता चल जाएगा कि सूरत हाल क्या है। और वज़ीर दाखिला राना सना ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि ऑडियोज़ के साथ साथ हो सकता है कुछ वीडियोज़ भी आ जाए। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में और वीडियोज़ भी आने वाली हैं। उसके अलावा लाहौर लंदन से सियासी डेरा के चट्ठा साहब ने भी बताया कि 2-3 जो ये ऑडियोज़ लीक हुई है, इस ऑडियोज़ की वीडियोज़ भी मौजूद हैं और वो भी शायद रिलीज़ हो जाएंगी मुबैना तौर पर। ये सियासी डेरा ने बताया। और इसने आपने देखा होगा कि पिछले 72 घंटे से इमरान खान का ट्विटर अकाउंट भी खामोश है और उसने भी कोई बात नहीं की। अब से पहले ये गवर्नर हाउस में के सामने जो मुजाहरा हुआ है, अभी इसने बाहर आके खिताब किया है 3 दिन के बाद। लेकिन 3 दिन बिल्कुल खामोशी रही है। इसके ट्विटर पे भी खामोशी थी और ये भी खामोशी थी। और उसके पार्टी के लीडरान भी इस मौजू से पीछे हट के नज़र आए। इस तरह इस चीज़ को कवर करने के लिए कल से जो है पीटीआई ने ख़वातीन अरकान असेंबली को मुल्क भर से बुला के इमरान खान से मुलाकात कराई जा रही है, ताकि इमरान खान के इमेज को बेहतर किया जाए कि वो ख़वातीन के साथ बैठे हैं और जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उसको बाकायदा कवरेज भी दी जा रही है। कल भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा हुआ। इमरान खान ने वहाँ ख़वातीन से जो है मुलाकातें की हैं। तो लेकिन जो बात चल चुकी है उसको कौन रोक सकता है। इफ़त उमर जो एक यूथिया किरदार थी, जो है अदाकारा, उसने अपने ट्वीट में कहा था कि काश हमने पहले ही आयशा गुलाली की बात पे यकीन किया होता। हमने तो उस पर यकीन ही नहीं किया। जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि वही बातें हैं जो रेहम खान की किताब में जो आयशा गुलाली ने बताई हैं। और इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की, करप्शन के किस्से अकबर इस बाबर से ज़्यादा कौन जान सकता है। और ऑडियो में मौजूद जो ख़वातीन है, उसके अकाउंट में 70 लाख रुपए जमा किए गए हैं पीटीआई के फंड से। और 70 लाख की जो है ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, इसका ममनुआ फंडिंग का केस है, उसमें शवाहिद के तौर पे वो शामिल है।
کہ سوک سینٹر اسلام آباد میں اس کا اکاؤنٹ ہے جہاں پر یہ پیسے جمع کیے گئے۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں کھل رہی ہیں، اور عمران خان کا ہی ایک خاص چہیتا اور نمبر 1 عمرانڈو آفتاب اقبال، وہ بھی اسی مسئلے پر آج سے 10 سال پہلے جیو پر ایک پروگرام کر چکا ہے، جس کے جو ہے کلپس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹویٹر پر عام چل رہے ہیں، فیس بک پہ بھی چل رہے ہیں کہ آفتاب اقبال نے کس طرح عمران خان کی ڈمی بنائی ہے، اور اس کا جو ہے عائلہ ملک کی بھی ڈمی ہے جن سے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ موضوع بالکل یہی ہے، یہی چیز ہے، یعنی اس وقت بھی یہ چیز کھلی تھی لیکن جو ہے سامنے نہیں آئی تھی، اس کو دبا دیا گیا تھا، لیکن اب یہ بڑے زور و شور کے ساتھ پبلک کے سامنے آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے جو کل کے جو واقعات ہوئے اس پر پی ٹی آئی نے آج لاہور میں میدان سجایا تھا، اور وہاں پر جو ہے ایک مظاہرے کا اہتمام کیا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ مظاہرے کے لیے بھی ان کو لوگ پشاور سے KPK سے لانے پڑ رہے ہیں، یا ان کو 2000 لوگ بھی نہیں مل پا رہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ عمرانی مقبولیت جو ہے راوی میں بہہ چکی ہے، عمرانی مقبولیت جو ہے ختم ہو چکی ہے، بلکہ چودھری اعتزاز احسن کی بات کے مطابق کہ جتنے لوگوں کو عمران خان نے پریشان کیا ہے، اپنے ہی لوگوں کو روز روز بلا بلا کے اب روز بھی لوگ بھی تنگ آ گئے۔ وہی بات ہے جب ہم بچپن کی کتاب میں پڑھتے تھے کہ ایک بچہ روزانہ شور مچاتا تھا، جو چرواہا تھا، اپنی بھیڑ بکریاں لے کے جاتا تھا، روز شور مچاتا تھا کہ شیر آیا، سارے گاؤں والے ڈنڈے لے کر آتے تھے، پھر کہتا تھا میں تو مذاق کر رہا تھا، پھر وہ لوگ بھاگ گئے، واپس چلے جاتے تھے، اور اس طرح تقریباً روز ہوتا رہا۔ لیکن ایک دن سچ مچ میں شیر آ گیا، لڑکے نے بڑی چیخیں ماری، شور مچایا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا، اور وہ ساری بھیڑ بکریاں کھا گیا۔ تو عمران خان کا بھی حشر وہی ہے۔ 8-9 مہینوں میں یوتھیوں کو اس نے اتنا تھکا دیا ہے کہ اب یوتھی بھی آنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہاں سے سنا ہے KPK سے پیڈ لوگوں کو یہاں لایا جا رہا ہے، وہ آپ اس پہ جائیں گے ٹویٹر پہ تو وہاں پہ بھی ایک پشاور کے صحافی کی ٹویٹ موجود ہے، آپ خود اس کو دیکھیں گے تو اس کو ہوگا، اور اس کو ری ٹویٹ کیا ہے رضی زادہ نے بھی، جو ہے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے، اور وہ میں نے دیکھی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی دیکھیں۔ جیو نیوز نے تو باقاعدہ اس کو جو ڈرون کیمرہ سے دکھایا کہ لوگ ہی نہیں ہیں، لیکن جو یوتھی چینل ہے وہ ظاہر ہے وہ PTI کے اینگل سے، PTI کے کیمرہ سے پتہ نہیں کہاں سے وہ فٹ بال والے رش دکھا رہے ہیں کہ اتنے بڑے لوگ ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سارے چینلوں پہ الگ الگ ٹی وی جو پکچرز ہیں وہ دیکھیں، ٹویٹر پر جو پکچرز موجود ہیں، وہاں فلمیں چل رہی ہیں وہ دیکھیں، تو لگ پتہ جائے گا کہ PTI کہاں کھڑی ہے۔ PTI بالکل ہی زیرو ہو چکی ہے، لوگ اب تھک چکے ہیں، لیکن عمران خان یہ بات نہیں سمجھ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی ذہن ہے ہی نہیں، شروع سے ہی کوئی اس کا سیاست سے یا لینا دینا ہی نہیں، عقل اور سیاست کی چیزیں عمران خان کے پاس سے بھی نہیں گزری۔ اس کو چلانے والے چلاتے تھے، یہاں اٹھنا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، یہاں سونا ہے، یہ بات کرنی ہے، اس موضوع پہ بات کرنی ہے، اسلامی ٹچ دینا ہے، یہاں نوجوانوں کو بھڑکانا ہے، تو وہ باتیں کرتے تھے۔ اور چور کا جو ذہن جو ٹیپ چلا کے اس کے دماغ میں ڈالی گئی تھی پچھلے 8 سال پہلے، وہی ٹیپ چلتی رہتی ہے، فلاں چور۔ اور جب رضی زادہ کے مطابق یہ جو بات جس کے دوسرے کے بارے میں کرتا رہتا ہے کہ فلاں چور، تو یہ اس وقت وہی واردات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب تو یہ چور آفیشلی ثابت بھی ہو چکا ہے کہ توشہ خانہ میں بھی پکڑا گیا، توشہ خانہ میں بھی اس نے جو گھڑیاں بیچی ہیں، بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ یہ اپنے لوگوں سے بھی غصے ہو گیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں اتنی سستی گھڑیاں بیچا ہے، اور 1.5 ارب کی گھڑی آپ نے جو ہے 50 کروڑ میں بیچی ہے، لیکن مجھے ملے ہیں 5 کروڑ، باقی پیسے کہاں گئے؟ تو یہ ان کی اندر کی لڑائیاں بھی ہیں، اور یہ توشہ خانے کے کیس ہیں، گھڑی چوری کے معاملے ہیں۔ اس سے بڑا کیس جو ہے منی لانڈرنگ کا بہت بڑا کیس ہے جو چل رہا ہے، جس میں اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں، مختلف ناموں سے اکاؤنٹ کھول کر پیسے لیے گئے ہیں، اور وہ پیسے خرد برد کیے گئے ہیں وہاں سے۔ اس میں عارف نقوی بھی پھنس رہا ہے۔ عارف نقوی پہلے ہی وہاں گرفتار ہے برطانیہ میں منی لانڈرنگ میں، اور اسی نے وہاں سے پیسے بھیجے ہیں، پاکستان بھیجے ہیں۔ کس طرح بھیجے ہیں؟ وہ انصاف ٹرسٹ میں پیسے آئے، جس طرح مبارک انیان نے پیسے بھیجے ہیں، لیکن اس نے جو پیسے بھیجے وہ $20 لاکھ تھے، لیکن اکاؤنٹوں میں آئے ہیں $12 لاکھ، $8 لاکھ کا وہاں بھی گھپلا ثابت ہوا ہے، اور 17 اکاؤنٹوں میں پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر جو ہے غائب ہیں۔ یہ اس طرح چوریاں ساری چیزیں نکل رہی ہیں، کیونکہ بھائی نے اپنے پلے سے تو کبھی زندگی میں میرے حال میں کبھی چائے بھی نہیں پی ہوگی۔ یہ سارے خرچے ساری چیزیں باہر سے ہوتی رہی ہیں، اور باہر سے پروگرام اس کے ہوتے رہے ہیں۔ تو اس طرح تحریک انصاف کا دوسرا واقعہ سناتا ہوں کہ تحریک انصاف نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم جمعرات کو
اسمبلی جائیں گے، قومی اسمبلی، سارے 122 اراکین، اور وہاں جا کر ریزائن دیں گے ایک ساتھ مل کر اسپیکر کے سامنے۔ اسپیکر راجہ اشرف نے کل ہی اجلاس ملتوی کر دیا تھا، لیکن صدر جو یوتھیا ہے، ایمرانڈو صدر عارف علوی نے ان کی سہولت کاری کرتے ہوئے پھر دوبارہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کیا تھا، لیکن ان کو پتا تھا پی ٹی آئی والوں کے ہمارے پاس 122 اراکین ہے ہی نہیں، تو اس لیے وہاں سے بچنے کے لیے انہوں نے آج کہا کہ نہیں، ہم تو اب سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ ہماری ریزائن کیوں نہیں قبول کی جا رہی، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ تو راجہ پرویز اشرف نے آج ان کو ایک خط بھی لکھا ہے، جو شاہ محمود قریشی نے اس کو خط لکھا تھا اسپیکر کو، اس کے جواب میں انہوں نے خط لکھا ہے کہ تم جو آپ کو 11 تاریخ کے جو ریزائن آپ نے دیے ہیں، ہمیں ملے ہیں، اس میں جو کسی پہ ڈیٹ نہیں لگی ہوئی، اس کے باوجود ہم نے تمام اراکین اسمبلیز کو مئی کے مہینے میں تاریخ دی تھی کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک آ کر اپنے استعفیٰ کی، اپنے ریزائن کی تصدیق کریں، لیکن کوئی بھی پی ٹی آئی کا ایم این اے نہیں آیا۔ اس کے باوجود اب اگر آپ آتے ہیں تو پھر ایک ایک جو ہے ایم این اے آئے تو ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن کوئی بھی بندہ نہیں آیا، بلکہ آج وہ اسمبلی اجلاس جو ان کی سہولت کاری کے لیے بلایا گیا تھا اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اس طرح یہ وہاں سے بھاگے رہے۔ قومی اسمبلی میں جانے کے بجائے اب سپریم کورٹ میں جانے دی۔ پی ٹی آئی کا جو ہے شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ اسمبلیوں کو، پارلیمنٹ کو کم اہمیت دیتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے معاملات اٹھا کے یہ سپریم کورٹ میں وہاں لے جا رہے ہیں، وہاں جا کر جو ہے پارلیمنٹ کی بے توقیری کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح بہت سی جو ہے صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں کل بھر سے بڑا چرچا چلتا رہا، رات بھر صحافی، میڈیا ہاؤسز پریشان تھے کہ گورنر ہاؤس سے کب اعلان ہو رہا ہے پرویز الہی کو ہٹانے کا، لیکن مذاکرات ہوتے رہے، اجلاس ہوتے رہے، اجلاس پہ اجلاس، اجلاس پہ اجلاس، نتیجہ زیرو۔ جس طرح انڈیا کی فلم میں وہ کہتا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تو یہاں بھی اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک جب یہ ولاگ کر رہا ہوں 7 بجے تک یہ کوئی بھی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی۔ ابھی مختلف آپشنز پہ غور ہو رہا ہے۔ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے 2 دن ضائع کر دی، جیسے ہی کل اسپیکر نے خط لکھا تھا اسی کو اٹھا کر انہوں نے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرنا تھا، لیکن وہ نہیں کیا، اور گورنر نے اپنے طور پہ اس خط کو رد کیا۔ بھائی خط کو رد کیا تو اس کے بعد کا ایکشن کون کرے گا؟ وہ بھی تو آپ نے کرنا ہے، یا تو اس کو پرویز الہی کو ہٹاؤ۔ رانا ثناء جس طرح آج کہہ رہا تھا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہے، وزیر اعلیٰ نہیں رہے تو اس کو کون نوٹیفائی کرے گا؟ آپ پاور ہے تو آپ نوٹیفائی کریں اس کو، وہاں کریں گے تو وہ ظاہر ہے ہائی کورٹ میں وہ چلے جائیں گے، لیکن وہ نہ وہ جا رہے ہیں نہ آپ جا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہم سمجھیں، عوام کیا سمجھیں کہ یہاں یہ کوئی نورا کشتی ہو رہی ہے؟ جس طرح ایک ہفتہ پہلے صدر سے وزیر قانون بھی ملے تھے، اسحاق ڈار بھی ملے تھے، اور دوسرے لوگ، اس کے بعد صدر آ کے لاہور میں بیٹھ گئے 3 دن اور عمران خان کو سمجھاتے رہے پلان۔ تو اس طرح تو نہیں، تو یہ اس پلان کا حصہ ہے کہ یہ بظاہر عوام کے درمیان نورا کشتی کرتے رہیں، لڑتے رہیں، لیکن اندرون خانہ سارا معاملہ ٹھیک ہے۔ جس طرح صدر نے کہا ہے کہ عمران خان پر مزید مقدمات نہ کیے جائیں، اس کو نرمی کی جائے اور اس کو چھوڑا جائے، تو یہ اب مزید جو ہے مظاہرے اور احتجاج نہیں کریں گے۔ لیکن آج پھر عمران خان نے احتجاج کیا ہے، تو اس تھیوری پر بھی غور کریں گے کہ یہ کیا اس بات کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسری طرف آج بھی سارا دن جو مذاکرات ہوتے رہے، پھر شام کو بتایا گیا ہے کہ جو ہے اپنا وزیر اعظم نے اس پہ کہا ہے کہ میں اس کو روکا جائے اور جو مزید قانونی ٹیم سے مشاورت کی جائے۔ تو پنجاب کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ پرویز الہی کے خلاف کیا فیصلہ ہونا ہے، اسے چھوڑنا ہے یا اسے رکھنا ہے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب کی بھی جو ہے چل رہے ہیں اندرون خانہ مذاکرات چودھری شجاعت کے ساتھ، لیکن سنا ہے کہ کامل علی آغا درمیان میں کوئی گند کر رہا تھا، اسی لیے آج چودھری شجاعت نے کامل علی آغا کو بھی پارٹی سے خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سینیٹ میں بھی ہم اس کو اپلیکیشن دیں گے کہ اس کی رکنیت ختم کی جائے۔ تو اس طرح چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے درمیان جھگڑا ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے، جو شدت اختیار کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایم پی ایس 10 جو کل پرویز الہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ووٹ دینے کے وقت بھی اس کے ساتھ بیٹھیں گے، یا اس وقت کسی کے پیٹ میں درد ہوگا، کسی کو ڈینگی ہوگی، کسی کو کرونا ہوگا اور غائب ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اب گورنر دوبارہ پرویز الہی کو ووٹ جو ہے لینے کا کب کہتے ہیں، یا جمعے کے دن جو کل
عدم اعتماد کی تحریک پر کارروائی شروع ہو جائے گی، لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں چلے جائیں اور وہاں سے جو ہے ہائی کورٹ سے لے لیں، کیونکہ جو پہلے جس کا حوالہ اسپیکر نے بھی دیا تھا منظور وٹو کیس کا، یہ پرانا 90s کے کیس تھا، اس کا حوالہ دیا تھا، لیکن اس کیس میں کلیئر لکھا ہوا تھا کہ یہ صرف ون ٹائم ڈیسیجن ہے اور وہ صرف اس وقت کے لیے فارمولا تھا، لیکن اسپیکر نے اس کا حوالہ دے کر یہ کل بتایا تھا کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کام جو ہے قانونی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں پی ٹی آئی نے بھی جو ہے اپنی جو ہے میٹنگیں جاری رکھی ہیں، لیکن فواد چودھری نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے، اور کل اس نے کہا تھا رات کو کہ ہمارے 6 ممبر ملک سے باہر ہیں، اس لیے فی الحال اس پہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی، ووٹنگ نہ کرائی جائے، ہمارے 6 ممبر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہے کہ ان کی اسٹرینتھ ہے ہی نہیں، اور کیولیو کو بھی پتہ ہے کہ اس کے لوگ بھاگ جائیں گے، اسی لیے وہ اس پہ اعتماد کے ووٹ سے بھاگ رہے ہیں۔ نہیں تو اگر ان کا 177 ووٹ پورے ہیں، 10 وہ ووٹ ہو گئے پورے لائی کے، تو 187 ووٹ جب پورے ہیں تو پھر بھاگنا کیا، پھر تو آ کے کھڑے ہو جاؤ اسمبلی کے فلور پہ کہ بھائی یہ لوگ بندے، لیکن ان کے پاس وہ لوگ ہے ہی نہیں۔ ان کے پاس 6 لوگ جو باہر چلے گئے ہیں، اس کے علاوہ 30-35 ایم پی ایز اور بھی ہیں جو اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، اپنا وقت پورا کرانا چاہتے ہیں، اور پریزلائی سے بھی تنگ ہے۔ تو یہاں یہ صورتحال یہ ہے کہ اب اس سے کیسے جان چھڑائی جائے، اس پر مزید مذاکرات چل رہے ہیں دونوں طرف سے۔ زمان پارک میں بھی میٹنگز پہ میٹنگ ہو رہی ہے، وکلا کی میٹنگ ہو رہی ہیں، قانونی ٹیمیں آ رہی ہیں، اور ادھر گورنر ہاؤس میں جس وقت باہر مظاہرہ چل رہا تھا اس وقت بھی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس چل رہا تھا جس میں پی ایم ایل نون کے رہنما موجود تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی تھے، اور جو لیگل ٹیم بھی تھی ان کے ساتھ بھی جو ہے مذاکرات ہو رہے تھے۔ دوسری طرف شہباز گل کو جو اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کورٹ میں، جہاں پر ان کی کیس جو تھا اس پر غداری کے مقدمے میں آج وہاں پیش نہیں ہوئے، تو جج نے کہا وہ کیوں نہیں آ رہا، جلسوں میں تو کھڑے ہو کے تقریریں کر رہا ہے، یہاں آنے میں اس کو سانس کو پرابلم ہے، تو اس کے وکیل نے کہا کہ اس کو سانس کی پرابلم ہے، بار بار اسے تکلیف ہو رہی ہے اور میں اسے لاہور سے یہاں نہیں لا سکتا۔ تو جج نے کہا کہ بھائی کیوں نہیں لا سکتے، اس کو وارنٹ گرفتاری جاری کرو اور آئندہ کی سماعت پر اس کو پیش کیا جائے۔ تو اس طرح شہباز گل کے لیے بھی شاید دوبارہ برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو سیشن کورٹ اسلام آباد نے جو جسٹس زیبا کو دھمکانے کے کیس میں 18 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ اب اسلام آباد نے کہا ہے کہ 18 جنوری کو وہاں پیش ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور کیس میں سیشن کورٹ نے 6 جنوری کو غالباً عمران خان کو طلب کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اب جنوری کے پہلا ہفتہ جیسے نیا سال شروع ہوگا، عمران خان کے لیے کورٹ کے فیصلے شروع ہو جائیں گے، عدالتوں میں کام شروع ہو جائے گا اور ایک نئی کہانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو کے امریکہ کے دورے کو کامیابی کو پی ٹی آئی ہضم نہیں کر پا رہی۔ جس طرح بی جے پی انڈیا میں بی جے پی نے آگ لگائی ہوئی ہے اور یہاں پی ٹی آئی والوں نے، اور ان کے دو جو بھونکنے والے چینل ہیں اے آر وائی اور بول ٹی وی، دونوں نے پروپیگنڈا شروع کی ہے۔ بول ٹی وی نے کہا کہ جو بلاول 2 دن سے غائب ہو گیا ہے، کہاں ہے، ایک پٹی چلی، اور اے آر وائی نے حلیم عادل شیخ کی جو بیان تھا کہ جو بلاول بھٹو کے باہر کے دوروں پر 1 ارب 97 کروڑ روپیہ خرچہ ہو رہا ہے، وہ کیوں باہر جا رہا ہے، تو اس کو بجائے اس کے حوالے سے کہ حلیم عادل کی خبر ہے، اے آر وائی نے چلا دیا کہ بلاول بھٹو کے دوروں پر 1 ارب 97 کروڑ خرچہ ہو گیا، تو اس کو پی ٹی آئی والوں نے اچھالا اور ابھی تک اس کو اچھال رہے ہیں، اور یہ خبر بھی چلا رہے تھے کہ بھائی بلاول بھٹو جو ہے وہاں شراب پی کر گل گپانا کر رہے ہیں، اس کو وہاں گرفتار کیا گیا ہے، 2 دن وہ وہاں اندر تھے۔ تو یہ ساری جھوٹی پروپیگنڈا کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بلاول کے جو دورے کو جو ناکام بنوایا جائے، جو ان کے وہاں لابیز فرمیں جو عمران خان نے وہاں ہائر کی ہے $25,000 پہ مہینہ، $25,000 مہینے پہ ایک فرم ہائر کی ہے جو سی آئی اے کا سابق ایک ہے انسپیکٹر ہے، جو پاکستان میں بھی پاکستان کا بھی کنٹری ہیڈ رہ چکا ہے سی آئی اے کا، اس نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے عمران خان نے، اور وہ عمران خان کے لیے وہاں امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں، اور یہی وہ فرم ہے جو راہ کے لیے بھی کام کرتی ہے، بھارت کے لیے بھی کرتی ہے، اب عمران خان کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے مل ملا کے یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی کامیابیوں کے خلاف ہر وقت ہر جگہ پر یہ گند پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور عمران خان کی تقریریں، عمران خان کی یہ چیزیں کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اور اس کے لوگ جو ہیں ٹویٹر پر، فیس بک پہ، ہر جگہ کہ یہ ہو گیا، یہاں پر بڑی جو ہے افراتفری پھیل گئی ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں پاکستان دشمنی، ملک دشمنی پی ٹی آئی والے لوگ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ انڈین ٹرولرز بھی ملے ہوئے ہیں جو مکس اپ ہو کر پھر ان کے ٹرین چلاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے اپنے ذہن سے ساری چیزوں کو جائزہ لینا ہے، کسی اور کے کہنے پر نہیں. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے. اپنا ذہن استعمال کریں، اپنی چیزیں استعمال کریں، لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں. یہ جو پچھلے 15 سالوں سے 5th جنریشن وار کے نام پر ایک جو ہے مشینیں گھڑی گئی ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا گیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے، ان ساری چیزوں کو ختم کیا جائے. ملتے ہیں کل کے بلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.